हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के इस फैसले के बारे में कि वो वर्ल्ड कप में भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की आपस में मुलाकात के बारे में। तीसरे नंबर पर हम बलूचिस्तान में जारी जो ऑपरेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। और एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है और एक BLA ने जो कालादम तंजीम है उसने भी कार्रवाई की है और कार्रवाइयों का आगाज़ किया है। क्या बनेगा इस हवाले से बड़ी अहम मालूमात है। और सबसे आखिर पे हम साहिवाल की जो जेल है हाई सिक्योरिटी प्रिजन उसके हवाले से एक बड़े अहम और अफसोसनाक वाक़े का जिक्र भी करेंगे। एजाज कैसे हैं आप? आसिफ मैं तो खैरियत से हूँ। आप पूरा बरतानिया फिर आए और वापस आके आप रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बिला मुकाबला सदर भी मुंतखब हो गए। आप अपनी खैरियत बताएं। मैं खैरियत से रहा एजाज, अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में कोई ठंड शंड लगी एक दफ़ा, कुछ थोड़ा बुखार शर हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। मैं अपनी तमाम सहाफ़ती बरादरी का अपने इस प्लेटफार्म से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख लें कि हमारी जो नताइज थे इंतखाबात के, उसमें कितनी बड़ी तादाद में आमिल सहाफ़ी आए और हर सोच और हर फ़िक्र के हामिल जो अफराद थे वो आए, तो मेरा मान बढ़ाया उन्होंने। और मुझे उम्मीद है कि हम अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए इस कड़े वक्त में वो स्टैंड ज़रूर इंशाल्लाह उसको साबित कदमी से जो है उस पर खड़े रहेंगे। जो हमारे इस PFUJ के जो अकाबरीन की तारीख थी, इंशाल्लाह हम उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। मैं आसिफ मुझे इस बात पे फ़ख्र है आपके हवाले से कि इतना हाईली पोलराइज्ड माहौल है जिसमें डिविजन्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं। इलेक्शन हमारे जो कौमी सतह पे हुए तो वो आपको पता है इल्ज़ाम लग गया फॉर्म 47 का, और वो इल्ज़ाम गलत नहीं है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा जो है ना पोलराइजेशन है, उसमें आप बिला मुकाबला हुए, यानी कि अपोजिशन ने भी आपको वोट दिया और आपके साथी जो हम तो आपके साथ ही थे। तो मुझे इस बात पे बड़ी आपसे उम्मीद भी है और मैं इसलिए भी जानता हूँ आपको पर्सनली भी कि आप बहादुर आदमी हैं, क्लैरिटी है आप में। और मैं समझता हूँ कि आप जो जर्नलिज्म का और मीडिया के जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको जो पेश चैलेंजेस हैं उनको बेहतर तरीके से आप फाइट कर सकते हैं और करेंगे। इंशाल्लाह एजाज, मैं आपको पता है हमेशा अपना जो भी मौक़िफ़ होता है उसको कहने से मैं कभी भी नहीं चूका। और लेकिन यह है कि मैंने कभी किसी की इज़्ज़त नफ्स या उसको मजरूह करने की कोशिश नहीं की। जो दोस्त वक्ती तौर किसी मौक़िफ़ पे नाराज़ भी होते हैं या उसको अच्छा नहीं भी समझते, लेकिन वो ये जानते हैं कि वो मेरी दयानतदाराना राय होती है, उसमें कोई बनावट नहीं होती या उसमें कोई दिखलावा नहीं होता। मैं मशकूर हूँ अपनी सारी बरादरी का, और जो आपकी या मेरे बाकी सब दोस्तों की तवक्कुआत हैं, मैं दुआ गो कि अल्लाह ताला मुझे उस पर साबित कदम रखे। दूसरा मैं छोटा सा एक जिक्र कर दूँ, UK ज़ाहिर है ठंड थी, काफ़ी शदीद था मौसम, लेकिन आपको पता ही है जुनेद, दानियाल, जवाद भांजे मेरे, वो मुझे लेके सारा घूमते हैं, अल्लाह खुश रखे। उसके अलावा वो आशिक साहब, आपको पता है हमारे शो के भी बड़े, और आपको भी वो बड़ी दावत दे रहे थे कि शाह साहब आते नहीं हैं, कहते हैं फ़ोन पे भी कि आऊँगा आऊँगा, आते नहीं हैं। उसके अलावा आपको पता है हमारे बहुत प्यारे भाई नासिर तुफ़ैल साहब और लाड ज़ीशान साहब, फिर उनका अगर जिक्र ना हो, उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी। न्यू ईयर पे हम लंदन में थे, वहाँ पे वाटरलू ब्रिज के ऊपर थे हम, और यूशा भाई थे हमारे साथ। इसी तरह हमारे कैफ भाई, आतिफ भाई, डॉक्टर फ़ाइक साहब, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बड़ा टाइम दिया। इसी तरह डॉक्टर इदनान मेरे स्कूल फ़ेलो, उनकी बड़ी मोहब्बत। तो बेशुमार नाम है, अब मैं कितने लोगों का नाम लूँ, लेकिन मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त भी दिया। और एक थोड़ा सा हो जाता है एजाज़, जब आप थोड़ा सा जाते हैं अपने काम काज से हट के, थोड़ा सा सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं, तो यार यकीन करें कि परेशानी होती है कि हमारे यहाँ घुटन का माहौल अब ज़्यादा बढ़ गया, अदम बर्दाश्त होगी। और मैं तो अब ये भी समझता हूँ कि रियासत के लेवल पे भी अदम बर्दाश्त अब मैं अच्छा, रियासत के हवाले से आपने जो बात की ना, आप देखिए कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम वर्ल्ड कप में क्रिकेट तो खेलेंगे लेकिन हम भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब देखिए, हम खुद कहते रहे कि हमने खेल को सियासत ज़दा नहीं करना। भारत की तरफ से आपको पता है हमारे खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा एक मौक़िफ़ बड़ा अच्छा था कि हम सियासत से पाक रखेंगे। फिर उन्होंने हमारे से अवार्ड नहीं लिया, ऐसा ही है, लेकिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ली। उनका गलत इकदाम था। तारीख में जब भी वहाँ पे भी कोई चेंज आएगी और वो लुक बैक करेंगे अपने इस इकदाम को, वहाँ पर भी अच्छा नहीं जाना जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हम एग्जैक्टली उन्हीं के पिच पे चले गए।
کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کھیلیں گے. اب مجھے یہ فرمائیں کہ ڈپلومیسی کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اس وقت پاکستان میں ہندوستان کے صرف 3 ڈپلومیٹ ہیں, صرف 3 انڈین نیشنلز ہیں جو یہاں پر انڈین ہائی کمیشن میں, اور بالکل اسی طرح نئی دہلی میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے 3 پاکستان کے ڈپلومیٹس ہیں. اور میں دونوں ڈپلومیٹس جو پاکستان کے ادھر ہیں دلی میں اور جو یہاں پر ہیں ہندوستان کے, میں آئی ریئلی رسپیکٹ دیم, بوتھ آف دیم, کہ ڈپلومیسی کے دروازے انفارچونیٹلی بند کر دیے, ریڈیوس ہو گیا کام. ہائی کمشنر نہیں ہے ہمارا ادھر ان کا بھی نہیں ہے ہندوستان کا. جنگ ہم نے لڑ لی 2025 میں, ایک دوسرے کا ہم نے جسے کہتے ہیں کہ گربان پکڑ لیا. ہم نے کہا کہ ہم نے ان کے تیارے مار گرائے, انہوں نے کہا جی ہم نے فلاں فلاں جگہ پہ اٹیک کر دیا. اس کا مطلب ہے جو بات چیت کا رستہ اگر کوئی رہ گیا تھا وہ کھیل کا میدان تھا, کھیل کے میدان سے ہی بات چیت ہونی تھی نا, وہ بھی ہم بند کر رہے ہیں. یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ کوئی اچھا ہے. ہاں جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نیشنلزم کے خیال میں یا پریگمیٹزم کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, وہ کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہے. میری ذاتی رائے یہ بڑا غلط فیصلہ ہے. فائنل میں آپ چلے گئے یا سیمی فائنل میں چلے گئے جہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ کی ضرورت ہے, تو آپ کیا کریں گے, چھوڑ دیں گے, 2 پوائنٹ ان کو دے دیں گے. کھیلیں, کھیل کے ہرا لیں یا ہار جائیں, دونوں میں سے ایک بات ہوگی. آپ اعزاز میں میری تو اس پہ رائے بائی اینڈ لارج آپ کی رائے ہی کی طرح ہے, لیکن میں تھوڑا سا اس میں یہ بات کروں گا کہ ماضی میں اگر ممبئی اٹیکس میں یا وہاں پہ انہوں نے ہمیں بہت سارے ثبوت بھی دیے, تو آپ دیکھیں پاکستان سے بہت ساری آوازیں اٹھی جنہوں نے کہا کہ یار یہ کام اگر ہوئے تو یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. خود میاں نواز شریف کا جو اختلاف تھا فارن پالیسی پہ یہی تھا, اور انہوں نے اپنی مطلب حکومت کی قربانی بھی دی, ٹھیک ہے. اور پٹھان کوٹ کی ایف آئی آر جس طرح انہوں نے کرائی اور اس کے بعد ان کے اوپر جو کراس لگے, یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ایک نہیں 2 حکومتیں. لیکن یار ابھی جو پہلگام والا واقعہ ہے اس میں دیکھیں نہ تو انہوں نے ہمارے سے ثبوت شیئر کیے, پھر ہمیں پہلے دن سے یہ لیج کرنا شروع کر دیا. ہم نے کہا جی اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائیں, یہ کرائیں, کہیں نہیں. پھر انہوں نے حملے بھی کر دیے. خیر میں اس معاملے میں تھوڑا سا ارریشنل ان کا وہ سمجھتا ہوں, اور ارریشنل جب ایک سائڈ ہو جاتی ہے تو پھر اسے حکمت کی باتیں جو ہے نا شاید ان کو سمجھ نہیں آتی. اب اس کے بعد آ جائیں کرکٹ پہ, وہ تو جو کچھ ہوا ساری دنیا نے پھر دیکھ لیا. اب آ جائیں کرکٹ میں, سب سے پہلے انہوں نے ہمارے کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملایا, ٹھیک ہے چلو. پھر انہوں نے جیتی ہوئی ٹرافی ہمارے چیئرمین پی سی بی سے کہا نہیں لیتے, ٹھیک ہے. اب پاکستان جو کچھ کر رہا ہے, میں بنیادی طور پہ تو آپ والی حمایت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ سیاست زدہ کریں ہم کھیلوں کو, لیکن ایک ری ایکشن کے طور پر لوگ اس کا جواز دے رہے ہیں. جو لوگ اس کا جواز دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ری ایکشن ہے کہ ایک ملک آپ سے بالکل آپ کو کسی وہ اس میں وہ پڑوسی نہیں مانتا, آپ کو ایک اینٹیٹی نہیں مانتا, تو آپ یک طرفہ محبت ان سے نہ کریں. تو مجھے جو یہ بات کر رہے ہیں نا لوگ, ان کی بات اس لیے وقتی طور پہ ٹھیک لگتی ہے. دیکھیں میچ تو انڈیا سے پتہ نہیں ہم نے جیتنا تھا یا نہیں جیتنا تھا, میں تو اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوں, لیکن کم از کم ایک میسیج تو چلا جائے گا کہ یار اگر تسی ہاتھ نہیں ملان دے تو یار اسی بھی ہاتھ نہیں ملان دے. تو گو کہ یہ بچکانا بات ہے, میں آپ کی تھیوری کو بائی کرتا ہوں, لیکن اس وقت ایک میسیج چلا جائے گا تو چلیں شاید آئندہ وہ ہمارے سے کوئی ٹھیک پالیسی اختیار کریں یا ہم. چلو یار یہ تو ایک ہوگی نا افسوسناک بات. ایک اچھی بات بھی ہے. اچھی بات آصف یہ ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف اور خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی, دونوں آج ملیں, اور دونوں کی ملاقات اس اعتبار سے بڑی اچھی ہے. ویسے تو یہ روٹین کی ملاقات ہونی چاہیے, کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ بڑی خبر ہے. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں باقاعدہ ایک جنگ ہو رہی ہے, اور وہ جنگ ریاست پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. اس سارے معاملے میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا مرکز کی حکومت کے ساتھ جو مس کوارڈینیشن ہے یا دونوں حکومتوں کے درمیان کوارڈینیشن نہ ہونے کا نتیجہ کیا نکلا. خیبر میں, تیرا میں, ان تمام علاقوں میں آپ کو پتہ ہے ایک غیر اعلانیہ آپریشن بھی جاری ہے. لوگوں کو وہاں سے ری لوکیٹ کیا گیا ہے, اور ری لوکیٹ کیا گیا ہے. شدید سردی, آصف آپ دیکھ لیں موسم کیسا ہے, اور آج سے 10-15 دن پہلے تو اور بھی سخت تھا, اور بھی زیادہ سخت تھا. تو اس ساری سردی میں وہ بیچارے وہاں سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے, ان کے لیے آگے کوئی انتظام ہی نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم نے کو 3-4 ارب روپے دے دیے ہیں, صوبائی حکومت کہتی ہے یہ پیسے ہمارے پاس پہنچے نہیں ہیں, یہ اگر آئے بھی ہیں تو یہ پیسے اتنے ہیں نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. تو اس ماحول میں یہ میٹنگ ہوئی ہے
کہ دونوں چیف ایگزیکٹوز، ایک صوبے کا اور ایک مرکز کا، وہ آپس میں بیٹھے ہیں. مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ سہیل آفریدی جو کہ پی ٹی آئی کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے بھی ایک اچھا جیسچر دیا کہ وہ پرائم منسٹر کے پاس آئے، انہیں آنا چاہیے تھا اور پرائم منسٹر نے بھی کیا. اور آصف بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے بھی جو این ایف سی کے، وہ آپ کو پتہ ہے فاٹا کے علاقوں کے 26 ارب روپے، فاٹا کو ضم کیا تھا نا ہم نے، وہ 26 ارب روپے ابھی تک ادا ہی نہیں کیا ہم نے. تو پرائم منسٹر سے انہوں نے بات کی، تو اب سنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے آرڈر کر دیا کہ وہ 26 ارب روپے جو ہے وہ جاری کر دیں صوبے کو. اور میرے خیال میں ڈیلے تھا یہ، اس ملاقات سے لوگوں کی تو بہتری ہوئی نا. لوگوں کی بہتری ہوئی ڈیفینیٹلی، خاص طور پہ جو جن علاقوں کے لوگ گھروں سے باہر ہیں ان کے لیے بڑا ضروری تھا، تیرا میں اور یہ خیبر میں. لیکن اعزاز یہ جو آپ نے کہا نا کہ ملاقات تو بالکل اچھی بات ہے، ہوئی ہے اور اللہ کرے آگے بھی جاری رہے. اس ملاقات کے اندر میں اگر میرے سے پوچھیں، میں زیادہ کریڈٹ سہیل آفریدی کو دوں گا. انہیں کوئی کریڈٹ. سہیل آفریدی روز ادھر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ اپنے پارٹی کے قائد سے ملنا چاہتا ہے، اس کو نہیں ملنے دیا جاتا. ایسا ہی ابھی اس کا نام آیا تھا تو 2-2 ڈھائی گھنٹے کی پریس کانفرنسز کی گئیں، تو وہ آتا ہے یہاں پروٹیسٹ کرتا ہے، اس کو لیڈر سے نہیں ملنے دیا جاتا. اس کے باوجود اگر وہ نیشنل ایشوز کے اوپر ملا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے بڑا پن دکھایا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ملاقات کی پریس ریلیز آئی کہ اس میں ملاقات پہ بات نہیں ہوئی، تو یہ کیوں نہیں ہوئی؟ ہونی چاہیے تھی، ایجنڈا ہے بھائی. اس کو آپ اس کے لیڈر سے نہ ملنے دینے کا کون سا کس بندے کے پاس اختیار ہے کہ کس قانون کے تحت آپ نہیں ملنے دے رہے؟ ایک بندہ ہے وہ اپنی پارٹی کے قائد سے، جیل میں ملاقات کسی کی بھی ہو سکتی ہے. آپ نے ایک بندے کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، میڈیا کو نہیں ملنے دے رہے، اس کے وکیلوں کو نہیں ملنے دے رہے، اس کی فیملی کو جس کو چاہتے ہیں ملنے دیتے ہیں، نہیں تو نہیں ملنے دیتے، اس کی پارٹی کے لیڈرز کو نہیں ملنے دیتے. تو یہ جو آج آپ روایات ڈال رہے ہیں یہ آگے چلیں گی، یہ آگے چلیں گی. پہلے میاں صاحب، مریم بی بی پیش ہوتے تھے، شہباز شریف صاحب عدالتوں میں پیش ہوتے تھے. آئندہ جب کبھی ورقہ پھٹے گا تو آپ لوگ بھی پیش نہیں ہوں گے. تو خدا کے لیے وہ روایتیں نہ ڈالیں جو منفی سیاست ہے، اس سے نکلیں. اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. نیشنل ایشوز کے اوپر ملاقاتیں ہونا بہت اچھا سائن ہے. یہ دہشت گردوں کے لیے بری خبر ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیاسی مخالفت ہے وہ اپنی جگہ رکھیں، لیکن بنیادی انسانی حقوق کا احترام جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ چیزیں نارملائز ہوں. ٹھیک بات ہے. یہ تو ایشو ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا بلوچستان میں بھی کیا معاملات ہیں. بلوچستان میں اعزاز بڑا انپریسیڈنٹڈ جو اتنے کوارڈینیٹڈ ایک اٹیک ہوئے ہیں، تو کیا ہماری انٹیلیجنس کو نہیں پتہ چل سکا تھا؟ یہ آصف، میں آپ نے بات ایسی کر لی اس طریقے سے، میں آپ کو خبر شروع میں دے دیتا ہوں. میں نے سوچا تھا بعد میں دوں گا. میرے پاس جو ذاتی طور پہ اطلاعات ہیں، انٹیلیجنس کو 4 دن پہلے پتہ تھا کہ ایک بڑا آپریشن بی ایل اے جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. 4 دن پہلے پتہ تھا، اور 4 دن پہلے سے انہوں نے کچھ ٹارگیٹڈ کارروائیاں شروع کر دی ہوئی تھی. جو ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں، انہوں نے مجھے وزارت داخلہ کے بڑے ذمہ دار افسر ہیں، ان سے میری اتفاق سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے بلکہ اپنے فون سے بھی بتایا، دکھائی کچھ چیزیں کہ انہیں 4 دن پہلے سے پتہ تھا کہ اس طرح کی کوئی کارروائی ہونی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ اتنا بڑا دیکھیں نا واقعہ کہ 10 مختلف لوکیشنز کے اوپر 10 ضلعوں میں 12 لوکیشنز بن جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آصف، جو ٹوٹل نمبر ہے ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں تو رپورٹ ہی نہیں اس طرح سے ہو رہا نا. جو بی ایل اے ہے، بلوچستان لبریشن آرمی، جسے امریکہ نے بھی دہشت گرد جماعت قرار دے رکھا ہے، اس نے آپریشن ہیئر آف شروع کیا ہے. ہیئر آف 0.2 یہ شروع کیا ہے. اور اس آپریشن میں جو بڑی کارروائی یہ والی ہوئی ہے، جس میں آصف یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے، افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ کل جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 193 ہے، جس میں 10 سے زائد ہمارے سیکیورٹی کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی ہیں. 35 سے زائد ہمارے جو سولینز ہیں وہ بھی ہیں، اور باقی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی ہم نے ان کے بندے مارے ہیں، اور ان کے بندوں کی لاشوں کی تصویریں وغیرہ بھی جاری کی گئی ہیں. لیکن آصف اوورآل تو یہ ہماری اچھی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی وہاں پر گئے، سرفراز بگٹی جو چیف منسٹر ہے وہ بھی وہاں پر گئے. ہم نے دیکھا کہ مل رہے تھے سیکیورٹی کے جو حکام ہیں ان سے، پولیس والوں سے مل رہے تھے. اچھی بات ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ایک افسوس کی گھڑی ہے، آپ گئے ہیں. میرے خیال میں جو بنیادی جو بات ہے نا آصف، جس کو ہم مس کر رہے ہیں، کہ ہم گزشتہ
20 سالوں سے بلکہ 2006 آنورڈ سے ایک خاص نیریٹو کے تحت ایک خاص پالیسی کے تحت بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں ٹائم یہ آ گیا ہے کہ ہم ری تھنک کریں جو بلوچستان کے بارے میں اپنی پالیسی کو. اس میں جو پولیٹیشنز ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, جو پولیٹیشن جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں, جو بیٹھ کے بات کرنے پر یقین رکھتے ہیں, ان کو آپس میں بٹھائیں. اس میں سیکیورٹی کا جو ان پٹ ہے وہ بھی ضرور دیا جائے, اس میں انٹلیکچوئلز کو بلایا جائے اور ری تھنک کی جائے بھی پالیسی. اور یہ پالیسی پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ جن پارٹیاں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائیں, اس میں ان پارٹیوں کو بھی دعوت دیں, ان انڈیویجولز کو بھی دعوت دیں اور بیٹھ کے ری تھنک کریں اس پالیسی کو. اور میرا نہیں خیال کہ ہماری یہ جو سٹک والی پالیسی ہے وہ کوئی ابھی تک رزلٹ ییلڈ نہیں کر رہی. دیکھیں اعزاز, جو بلوچ سائڈ کے ہمارے نمائندے تھے آخری, وہ مینگل صاحب تھے, وہ بھی چلے گئے پارلیمنٹ میں, تو اب ان کی اس سائڈ کی تو نمائندگی نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, لیکن یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے نا, اس میں اس سے پہلے جو ہے نا ورکنگ کرنی پڑے گی شاید میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کو, اور ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو اس میں لا کے بٹھانا پڑے گا. کیونکہ پہلے بلوچ آپ کے پاس اسلام آباد بھی آتے رہے, آپ نے ان کی بات نہیں سنی. ابھی بھی خواتین آ کے بیٹھی رہی, آپ نے ان کی بات نہیں سنی. اب مسئلہ یہ ہے, میرے لیے یہ حملے جو ہیں نا, حملوں کے پیچھے تو دشمن کا پیسہ بھی ہے. ہمارے وہ ناراض بھائی بھی ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو دشمن کے پیسے کی وجہ سے ہمارے پہ اٹیک کر رہے ہیں. میرے لیے اعزاز ان ویڈیوز میں نا سب سے افسوسناک امر پتہ ہے کیا تھا؟ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, ویڈیوز آئیں سوشل میڈیا پہ بھری ہوئی ہیں. میرے لیے ان حملوں کے دوران جو وہاں پہ کلیپنگ ہو رہی تھی اور جو لوگ انہیں شاباش دے رہے تھے نا, میرے لیے سب سے تکلیف دہ وہ تھا. کوئی شک کہ پیپل آف بلوچستان اگر ان اٹیکس کو بیکنگ دیتے ہیں, تو میرے لیے سب سے بھیانک ایک خواب ہے یہ کہ میرے ملک کے لوگ اگر بینک لوٹنے کی ویڈیو کے اوپر کلیپنگ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, تو مجھے خود سے سوچنا ہے. اور خدا کے لیے اس دفعہ وہ لوگ بھی بیٹھ کے سوچیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں سوچ سکتے. ہمارے وہ لوگ جن کو پالیسی بنانے والے, ان لوگوں کو بھی شامل کر لیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے یا وہ کچھ نہیں سوچتے. خدا کے لیے ان لوگوں کو بٹھائیں, سیاسی لوگوں کو بٹھائیں, اکیڈیمیا کے لوگوں کو بٹھائیں آپ, ٹھیک ہے. بلوچستان کے ناراض لوگ جو آج بھی آپ سے بات کرنے پہ تیار ہیں, انہیں بٹھائیں. اور یہ ایک ہمہ جہتی پالیسی, یہ صرف فوجی حل نہیں ہے اس کا. آپ کو کچھ لوگوں سے بارہ لڑنا پڑے گا, جو فارن فنڈڈ ہیں ان سے تو آپ کو لڑنا پڑے گا, لیکن جو بلوچستان کا عام آدمی ہے اس کو آپ نے بات چیت کے ذریعے آپ نے اپنا نیریٹو دینا ہے. اور آپ کا نیریٹو جب تک وہاں نہیں جائے گا, ہمارے لیے وہاں پہ کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی. آصف, اس سارے واقعے میں ایک پہلو بڑا افسوسناک اور بھی سامنے آیا ہے. اس واقعے میں جو آپریشن لانچ کیا گیا اگینسٹ پاکستان, اس میں 2 خواتین بھی تھیں. ایک کا نام آصفہ ہے, ایک کا نام ہوا ہے, جو کہ فائٹ کرتے ہوئے مر گئی ہیں. ظاہر پاکستان کی سیکیورٹی اداروں نے ان کو نشانہ بنایا ہے. اب یہ کس بات کا اظہار ہے؟ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہاں پر افرادی قوت کی بھی کمی ہے, کہ خواتین بھی آ رہی ہیں. ایک بات تو اس بات کا اظہار ہے. دوسرا اس بات کا بھی اظہار ہے کہ اینگر, نفرت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ان کی خواتین بھی گھروں سے نکل آئیں. تو اگین یہ وہ بات ہے جس کے اوپر ہمیں ری تھنک ضرور کرنی چاہیے پالیسی. اور جو تو ریاست کے خلاف گن اٹھائے گا, وہ گن سے بات کرنا چاہتا ہے, اس کا جواب تو پھر گن سے ہی دیں گے وہ. لیکن جو جنون لوگ بات کرنا چاہتے ہیں عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, انہیں عزت اور احترام دے کر ان سے بات ضرور کی جائے. اب آپ نے اختر مینگل کی بات کی نا, آپ اختر مینگل کا ٹویٹر اکاؤنٹ پڑھ لیں. اختر مینگل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جب, آپ کو پتہ ہے نا, میں گیا بھی تھا اختر مینگل صاحب کے پاس جب وہ احتجاج کر رہے تھے. اگلے دنوں سینٹر ثناء اللہ بلوچ وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے. ان کا ایک پورا ایک نیریٹو ہے, ان کا ایک پورا خیال ہے. ہمارے انوار کاکڑ صاحب ہیں, ان کا ایک پورا خیال ہے. دونوں متصادم ہیں ایک دوسرے سے, لیکن میں دونوں میں جو ایک بات کامن جانتا ہوں کہ وہ دونوں یہ پاکستان کے مفاد کے مخالف نہیں ہیں. یہ لوگ اختر بلوچ جو ہیں, سردار اختر مینگل, وہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو, لیکن بات ان کی سنی نہیں جا رہی. پرابلم تو یہ ہے. اب بات سننے کے لیے یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہوگا کہ وہ ہمارا پسند کا ہے یا نہیں ہے.
آپ کا کوئی پسند کرتا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے وفاق کے سیاست کرنے والے ختم ہو گئے، اور جن سرداروں کو یہ برا بھلا کہتے ہیں وہ سردار اپنے علاقوں میں نہیں جا پا رہے، بغیر سیکیورٹی کے وہ اپنے علاقوں میں نہیں جا پا رہے، انہی سرداروں کو آپ برا بھلا کہتے رہے. آپ نے ان کو اتنا انڈرمائن کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ حتمی بات میں اور آپ نہیں کر سکتے. حتمی بات وہ جرگہ یا وہ فورم کرے گا جہاں پر آپ نے ری تھنک کرنا ہے. تو وی اسٹرانگلی ریکمینڈ، میں تو آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ. بالکل ایسا ہی ہے، بات چیت بھی سٹارٹ کی جائے. آپ بھلے اپنی وہ کارروائیاں جاری رکھیں، جو لوگ لڑ رہے ہیں ان سے آپ لڑیں، لیکن بلوچستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی پالیسی جس میں سب پہلے بیٹھیں، سوچیں، اپنی اپنی غلطیاں، اپنے اپنے فرائض، اپنے اپنے ذمہ داریوں کو پہچانیں اور اس پہ کام شروع کریں. اور بلوچ وہی بات اگین آ جائے گی کہ بلوچ یوتھ جو ہے نا اس کو انگیج کیا جائے. جنرل سرفراز جو تھے فارمر کور کمانڈر، آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے ثناء اللہ بلوچ کے ساتھ انفارملی اس بات کو ایڈمٹ کر لیا تھا کہ آپ بلوچستان اسمبلی سے قرارداد منظور کروائیں، جو کروائی گئی. انہوں نے کہا تھا جی ہم مرکز سے قرارداد منظور کروائیں گے اور جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے بلوچستان کا وہ قائم ہوگا. لیکن نہیں ہو سکتا. جنرل سرفراز کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ بات آگے نہیں بنی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کریں. بلوچستان کی اسمبلی سے قرارداد آلریڈی پاس ہو چکی ہے، اسے یہاں سے پاس کروائیں. اس کے لیے تمام لوگ اپنا اپنا رول پلے کریں اور پھر بات آگے بڑھے. میں آپ کو یاد ہے نا جنرل سرفراز صاحب کے دور میں وہاں کوئٹہ اور یہ گوادر اور یہ سارا میں نے وزٹ کیا تھا. تو اعزاز مجھے دیکھیں نا، اگر ایک یونیفارم پرسن وہاں پہ، ان کی جنرل سرفراز کیوں مقبول تھے وہاں پہ؟ وہ ہر بندے کی شادی پہ چلے جاتے تھے، وہ ہر بندے کی غمی میں شریک ہو جاتے تھے. تو ان کی بڑی پذیرائی تھی اور ان کو بڑا ایک برج سمجھا جا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اور بلوچ لوگوں کے درمیان. اور جب تک وہ رہے ہیں ان کا بڑا اثر و رسوخ رہا ہے ان کا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ بات چیت کرے اچھے طریقے سے تو اس کی آج بھی وہاں ایکسیپٹنس ہے. جنرل ناصر جنجوعہ کے بارے میں بھی لوگ یہی بات کرتے ہیں. میرا یہی خیال ہے کہ جو بات یہ بار بار تسلسل سے یہ سر پھرے لوگ آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ یار آپ ایک پوری اکائی ہے، اس کے ساتھ انہیں انگیج، بات چیت سے بھی انگیج کریں نا. آپ وہاں جو آپ سے لڑتا ہے اس سے لڑیں، جو پہاڑ پہ چڑھا ہوا ہے فارن فنڈیڈ ہے جو بھی، اس سے آپ لڑیں، لیکن بات چیت کا سلسلہ بھی تو شروع کریں. بالکل بس ہم تو یہی روتے پیٹتے ہیں، اللہ کرے کچھ سن لے. اچھا اعزاز دیکھیں، آج بھی اسمبلی میں نا ساری معمول کی کارروائی روک کے بلوچستان پہ بحث ہو رہی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس اسمبلی میں تو بلوچستان کی نمائندگی نہیں ہے. سردار اختر مینگل آخری بندے تھے جو 2 ہفتے انتظار کرتے رہے، ہاتھ کھڑا کرتے رہے، سردار ریاض صادق کی منت کرتے رہے کہ خدا کے لیے مجھے بولنے دیں. انہوں نے 2 ہفتے جب انہیں نہیں بولنے دیا تو وہ باہر آئے، انہوں نے وہاں ٹاک کی کہ میں بلوچستان کا مسئلہ اٹھانا چاہتا تھا. ریاض صادق صاحب کو پرسنل ریکویسٹ بھی کی، اس کے علاوہ بھی انہوں نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا. تو مجھے اس ایوان میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں بلوچستان کی بات ہی نہیں سنی جاتی. آج آپ بلوچستان کی بات کریں جب بلوچستان کے لوگ ہی وہاں نہیں ہیں، تو خدا کے لیے آپ اسمبلیوں میں ان لوگوں کو سنیں نا. جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سنا کریں. اب اگر وہ اسمبلیوں سے چلے گئے ہیں تو وہ جہاں بیٹھتے ہیں ان کو وہاں جا کے سنیں، یا وہاں پہ اکٹھے ہوں جہاں ان لوگوں کو آپ سنیں گے نہیں تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ بھی ہے نا گھر میں، کسی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، غصے ہو جاتا ہے. ہمارا کوئی بہن بھائی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، مسئلہ ہمیشہ بات سننے سے حل ہوتا ہے. جب سنیں گے تو حل بھی نکل آئے گا. آپ کے پاس ایک سٹوری ہے آج. بالکل کہاں کی؟ ساہیوال جیل. آصف، ہم اکثر جیل کی بات کرتے ہیں اور جیل کی بات بھی ہم بڑی پولیٹیکل والوں سے کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جیل میں ہیں. جب نواز شریف جیل میں تھے تو ہم پولیٹیکل والوں سے ہی نواز شریف کے جیل کی بات کیا کرتے تھے. افسوس کی بات ہے کہ ایک جیل ہے، وہ ہے ساہیوال جیل، جس کے بارے میں ہم لوگوں کو نہیں بتاتے. یہ ساہیوال وہ جیل ہے جو کہ ہائی سیکیورٹی پریزن کے طور پہ قائم کی گئی ہے. اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ٹیررزم کے کیسز ہیں یا ہائی پروفائل کیسز ہیں، ان کے جو ملزمان ہیں یا کنوکٹڈ ہیں، جن کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں، سزائیں ہو چکی ہیں، ان کو وہاں پر لے جا کے رکھا جاتا ہے. اور اس جیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پنجاب کے اندر کالا پانی ہے. کالا پانی کی جیل. آصف آپ کو یاد ہے نا کہ جو کس ٹرم میں استعمال کی جاتی تھی. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا وہاں پہ کہ آپ کو پتہ ہے عمران فاروق قتل کیس میں کچھ ملزمان کو 3 ملزمان کو برطانیہ سے
یہاں پر لایا گیا تھا اور بتایا گیا تھا جی بلوچستان سے وہ نکلے ہیں جی افغانستان چلے گئے تھے، اور پھر ان کے بارے میں ایک کیس چلا، اس کیس کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان تھے، ٹھیک ہے۔ پھر سال 2020 میں ہم نے دیکھا اس میں سزائیں ہو گئیں، ان میں سے ایک سید محسن علی وہ اس جیل میں قید ہیں، باقی لوگ بھی اس جیل میں قید ہیں، بڑے بیمار ہیں، باقیوں کے بارے میں پتہ چلا ہے، جو معظم علی ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا ہے ان کی آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے، اسی طرح شمیم صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی۔ لیکن یہ جو محسن علی سید یہ ملزم ہے، ان کو سزا ہو چکی ہے، ملزم تو نہیں کہنا چاہیے، ان کو سزا ہو چکی ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ مجرم میں۔ لیکن ذرا مجرم کے بھی تو انسانی حقوق تو ہوتے ہیں، اس کے جرم سے نفرت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس انسان سے تو نہیں ہوتی۔ محسن علی ہیں ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ یہ بڑے بیمار تھے، انہوں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا آپ تو ڈائبیٹک ہیں، یعنی کہ آپ کو شوگر ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے جو وہاں پر اتھارٹیز ہیں ان کو شکایت کی، جیل سپرنٹنڈنٹ کو وہاں پر شکایت کی کہ جی مجھے تو لک آفٹر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے میں پہلے کمپلینٹ کرتا رہا کہ مجھے ڈاکٹر کو چیک کرائے نہیں، اب مجھے یہ پرابلم ہو گئی ہے۔ تو وہاں پر الزام یہ لگا کہ وہاں پر سہیل صفدر نام کے کوئی جیل آفیشل ہے، ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ ہے، انہوں نے اپنے سٹاف کے ساتھ مل کے ان کی بیرک سے نکالا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، جو کہ ایک بڑی ایک کلیئر کٹ مس یوز آف اتھارٹی ہے۔ ایک بندہ جو کہ جیل میں ہے، جو کہ آلریڈی لاچار ہے، اس کے اوپر آپ اتنا تشدد کریں۔ میرا یہ خیال ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے مریم نواز صاحبہ، ان کو اس حوالے سے نوٹس لینا چاہیے، اور آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو اور ہوم سیکرٹری پنجاب کو بھی اس سارے معاملے کو دیکھنا ضرور چاہیے۔ اور میں ایک اور بات آصف آپ کو کہوں گا، آپ کو پتہ ہے کہ سال 2020 سے کم و بیش ہو گیا ان کا فیصلہ ہوئے، آج ہم سال 2026 میں بیٹھے ہوئے، ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی سپریم کورٹ میں۔ آپ دیکھیں کہ اپیل تو لگائیں، ہمارے جو انصاف کے اعلیٰ ترین ایوان ہیں وہ عام آدمی کو تو انصاف دیں، ان کی اپیلیں سنیں ان کو، تاکہ ان کے کلیئر ہو، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملیاں ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، کوئی ان کے اوپر رحم کریں، ہمارے جو بڑے ہیں، سنیں ان کا کیس، اور جو بھی ان کا بنتا ہے وہ ضرور جو بھی فیصلہ ہے وہ دیں، حقائق کو دیکھیں، ایویڈنس کو دیکھیں اور دیکھ کے فیصلہ کریں۔ اعزاز، یہ عمران فاروق مرڈر کیس کے ملزمان ہیں نا، اور یہ بڑی ڈیٹیل ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں ان کے پکڑنے کی، پھر ان کے پہلے کرائم کی، پھر ان کے یو کے سے بھاگنے کی، پھر ان کی تفتیش میں ان کے نام آنے کی، پھر سری لنکا سے پاکستان آنے کی، ان کے پکڑے جانے کی، پھر ان کے ایک ساتھی کو کراچی سینٹرل جیل میں زہر دینے کی، یہ ساری تفصیلات ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ تو دیکھیں کوئی بھی بندہ ہے نا، اس کے جرم کی وجہ سے اس سے محبت یا نفرت کی جاتی، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو امریکہ نے برطانیہ نے ہمارے سے شیئر اس لیے کیا تھا ان کے حوالے سے تمام جرم جو تھا، اس کی تفصیلات، کہ آپ انہیں سزائے موت نہیں دیں گے، ٹھیک بات، کیونکہ وہاں پہ نہیں ہوتی، اور انہوں نے انشور کیا تھا کہ ہماری وجہ سے انہیں سزائے موت نہ ہو۔ تو اب ان کا جو بھی فیصلہ بنتا ہے، عمر قید بنتی ہے، جو بنتی ہے، کوئی سزا ہے، انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان کو سزا جو ہے وہ دی جائے، ان کی اپیلیں سنی جائیں، ان کی جو سزا بنتی ہے وہ یہ کاٹیں، جو نہیں بنتی نہ کاٹیں، پھر جو سزا کاٹ رہے ہیں اس میں بھی ان کے انسانی حقوق جو ہیں، ان کا چیک اپ ہے، اور ان کو کوئی اپیل ان بیماری کی ہو بنتی جاتی ہے ہے، اعلیٰ ان کو عدالتوں میں چیک کروایا جائے۔ یہ جو اس طرح کی شکایتیں، یار ہم پہلے بھی کئی بار سنتے ہیں کہ جی کسی نے شکایت کی، آواز اٹھائی کہ مجھے مسئلہ ہے، مجھے چیک کرائیں، اس کو مارنا پیٹنا، تو یہ ہمارے جو ہے نا جیل کلچر جو ہے، خدا کے لیے اس میں بھی تبدیلی لائی جائے۔ اور میں جو مریم نواز ہیں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے پنجاب میں وہ اتنی ریفارمز کر رہی ہیں، اتنے کاموں کا بیڑا اٹھایا ہے، اور وہ خود کیونکہ ایک پریزنر رہی ہیں، مجھے یاد ہے وہ جیلوں میں جاتی بھی رہی ہیں بعد میں بھی کہ جی یہاں پہ ریفارمز کریں، تو کوئی ایسی پرماننٹ ریفارمز کر جائیں کہ یہ سیاستدان تو اکثر جاتے رہتے ہیں جیلوں میں، تو آپ لوگوں کے بھی کوئی جو رائٹس ہیں کل پروٹیکٹڈ ہوں، ایسی ریفارم ضرور نہیں، اوور آل سوسائٹی کی بات دیکھیں نا، جیلیں جو ہے نا وہ بدقسمتی سے کرائمز کی یونیورسٹیاں بن چکی ہوئی ہیں، بالکل ایسے ہی، ان کی آپ ریفارم نہیں کریں گے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، اندر نیٹ ورک ہیں لوگوں کے، اور یہی آصف۔ ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔